अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। आज नाज़रीन हम बात करेंगे नेचुरल और सिंथेटिक मेडिसन यानी अद्वियात के फ़र्क के बारे में। नेचुरल से मुराद हर्बल अद्वियात, हकीमी दवाइयाँ या रिवायती तिब्बी दवाइयाँ, अद्वियात जो होती हैं जो जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं, इनके दरमियान, और सिंथेटिक यानी एलोपैथिक जिसे हम डॉक्टरी कहते हैं, एलोपैथिक का जो हमारा अस्पतालों का डॉक्टरी जो जदीद मेडिकल साइंस जो है, इसकी जो अद्वियात होती हैं इनमें फ़र्क क्या होता है, वो कैसे तैयार होती हैं, क्या वो भी जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं या जड़ी बूटियों के बगैर कुछ केमिकल से तैयार होती हैं। तो ये थोड़ी सी बात मैं आज आपको समझाऊंगा और फिर इसका नतीजा भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज़ किस एतबार से और किस वक्त बेहतर है। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हकीमी दवाइयों के बारे में। तो ये आसान सी बात है, आप भी जानते हैं अक्सर लोग कि हर्बल अद्वियात या रिवायती तिब्बी अद्वियात या हकीमी दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, तो ये जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं। यानी मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों को कूट कर, उनको पीस कर उनकी गोलियाँ भी बनाई जाती हैं, फक्की भी इस्तेमाल की जाती है, कैप्सूलों में भर के भी इस्तेमाल की जाती है, और इसी तरह उनको उबाल कर उनका कावा इस्तेमाल किया जाता है, जुशांदा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि खुलासा कलाम ये कि जो पौधा होता है, या चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो पौधा हो, या उसकी छाल हो, उसके पत्ते हों, उसकी जड़ हो, जो भी चीज़ हो, तो जो जड़ी बूटी होती है उसको उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है उसके तमाम अज्जा के साथ। किसी भी जड़ी बूटी के अंदर कई तरह के अज्जा होते हैं, ठीक है, कई तरह के केमिकल्स कुदरती तौर पर उसके अंदर होते हैं बहुत सारे। उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और बायो एक्टिव अज्जा होते हैं, हयातियाती और कीमियावी अज्जा उसके अंदर होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, लेकिन कुदरती और नेचुरल केमिकल्स होते हैं। और एक जड़ी बूटी के अंदर कई तरह के अज्जा होते हैं, और बाज़ अज्जा ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के मुतज़ाद भी होते हैं। तो जिस वक्त हम किसी भी जड़ी बूटी को उसकी असल हालत में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसे कूट कर या जुशांदा बनाकर या जैसे भी हम इस्तेमाल करते हैं उस पूरी जड़ी बूटी को, तो उसका असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। उसकी वजह यह है कि जड़ी बूटी के अंदर अल्लाह ताला ने एक जड़ी बूटी के अंदर कई अज्जा रखे होते हैं और बाज़ मुतज़ाद भी होते हैं। यानी एक जुज़ का एक असर होता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को दफ़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक दूसरा जुज़ जिसका मुस्ले होता है, उसकी इस्लाह करने वाला होता है, उसके असर को कम करने वाला होता है, उसको नॉर्मलाइज करने वाला होता है, उसको एतदाल पे लाता है। तो इस तरह के बहुत सारे अज्जा होते हैं। तो इस तरह जब हम असल हालत में किसी जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर जो है इंसानी जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता होता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब आ जाते हैं कि एलोपैथिक में क्या होता है, यानी सिंथेटिक अद्वियात जो होती हैं जो लेबॉरेटरी में तैयार की जाती हैं, उसमें क्या होता है। यहाँ पर पहले ये बात समझ लें कि जो एलोपैथिक की अद्वियात हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो होती हैं कि जो किसी जड़ी बूटी से हासिल करदा अद्वियात होती हैं, और एक वो होती हैं जो किसी भी जड़ी बूटी से हासिल करदा नहीं होती, बल्कि खालिसतन लेबॉरेटरी के अंदर उनको तैयार किया जाता है। उनका किसी जड़ी बूटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसको लेबॉरेटरी के अंदर उस दवाई को मुख्तलिफ़ केमिकल्स को आपस में मिलाकर उस दवाई को तैयार किया जाता है। तो एलोपैथिक में दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक वो होती हैं जो जड़ी बूटी से हासिल की गई होती हैं, और एक वो होती हैं कि जो लेबॉरेटरी में तैयार की गई होती हैं। ठीक है, अब जो दवाइयाँ एलोपैथिक की या डॉक्टरी दवाइयाँ जो जड़ी बूटी से हासिल करदा होती हैं, तो वो उस तरीके से हासिल करदा नहीं होती जिस तरीके से हकीमी दवाइयाँ होती हैं। हकीमी दवाई में क्या होता है कि किसी पौधे की या दरख्त की छाल को, पत्तों को, उसकी जड़ों को या जड़ों के छिलके को कूट कर उसको हम मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथिक में क्या होता है कि उस जड़ी बूटी या दरख्त के एक ख़ास जुज़ को, जो जुज़ चाहिए होता है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अदरक है, अदरक का एक जुज़ है जंजरोल। तो ये जुज़ जो है जंजरोल जो इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो केमिकल कह लें जो पाया जाता है, या इसके अंदर जो बायो एक्टिव जुज़ जो पाया जाता है जंजरोल, तो एलोपैथिक वाले क्या करते हैं कि सिर्फ अदरक में से इस जुज़ को निकाल लेते हैं। ख़ास प्रोसेस होता है, तरीका होता है, उस तरीके से इस जुज़ को निकाल कर अलग कर लेते हैं और फिर इसकी एक गोली बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जुज़ अकेला उस गोली के अंदर या उस कैप्सूल के अंदर होता है, तो इसका असर जो है वो तेज़ हो जाता है। जब असर इसका तेज़ होता है तो यही वजह है कि आम तौर पर हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं
کہ جی ڈاکٹری دوائی لیتے ہیں فوراً اثر کرتی ہے، حکیمی دوائی لیتے ہیں فوراً اثر نہیں کرتی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹری دوائیاں وہ والی دوائیاں جو کسی جڑی بوٹی سے حاصل کردہ ہوتی ہیں، وہ پوری جڑی بوٹی سے نہیں بنائی جاتی، بلکہ اس میں سے اس کا ایک جز جو ہوتا ہے جو خاص ان کو چاہیے ہوتا ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں خاص طریقے سے، تو اس کے اندر پوری طاقت ہوتی ہے اور وہ پورے طاقت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کے جسم میں جا کر اپنا کام کرتا ہے، اس لیے فوری طور پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کے اندر کسی کے اندر 10 اجزاء رکھے ہیں، کسی کے اندر 20 اجزاء رکھے ہیں، کسی کے اندر 50 اجزاء رکھے ہیں، مختلف وٹامن منرلز رکھے ہیں، تو یہ سارے ایک دوسرے کے اصلاح بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ہم جب ہم پوری جڑی بوٹی کھاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایک جز بہت تیز ہوتا ہے تو دوسرا اس کو نارمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ قدرتی اور نیچرل طریقہ ہے، اور اس طریقے سے ہمیں اس جڑی بوٹی کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے اس دوائی کے۔ لیکن جب سائنسدان لیبارٹری کے اندر اس جز کو الگ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر پوری طاقت ہوتی ہے، اس کی طاقت کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ جا کر فوری طور پر اثر کرتی ہے جسم کے اندر، تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو روکنے کا کوئی بندوبست اس کے اندر گولی کے اندر یا دوائی کے اندر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بی پی کی گولی کھاتے ہیں تو گردے خراب ہو جاتے ہیں، گردوں کی کھاتے ہیں تو جگر خراب ہو جاتا ہے، تو ایلوپیتھک کے اندر یہی سسٹم چلتا ہے۔ ایک ہم اپنے عضو کی، ہم اپنے قلب کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ قلب کا علاج تو کر رہی ہوتی ہیں وہ دوائیاں، لیکن دوسری طرف وہ گردوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ گردوں کی دوائی کھا رہے ہیں، گردوں کو تو ٹھیک کر رہی ہیں، تیسری طرف ان کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ جگر کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبارٹری کے اندر اس بیماری کے لیے ایک جز کو نکالتے ہیں، باقی اجزاء کو پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو روایتی جو ہمارا حکیمی طریقہ علاج ہے اس میں جڑی بوٹی کو پورے کو استعمال کیا جاتا ہے، پوری پھکی کھائی جاتی ہے، اس کے اندر اس کے تمام اجزاء ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے سائیڈ ایفیکٹس کو بھی رفع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہوگی ایلوپیتھک ادویات کی۔ اچھا، اب آپ کو میں یہاں پر کچھ ادویات کے نام بھی بتا دیتا ہوں کہ جو کسی پودے سے جو ہیں تو ایلوپیتھک ہیں تو ڈاکٹری دوائیاں، لیکن وہ اصل میں پودے سے یا کسی درخت سے حاصل کی گئی ہوتی ہیں۔ جیسے کونین ہوگی، کونین یہ ملیریا کی مشہور دوا ہے، یہ سنکونا درخت سے حاصل کی جاتی ہے، اس کا ایک جز نکالا جاتا ہے، اس سے بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈیگوکسن یہ قلب کی یعنی دل کی حرکت کے لیے ایک دوائی ہے، جن کی دل کی حرکت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ڈیگوکسن ایک دوائی ہے، یہ فوکس گلوو پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح مورفین ایک مشہور ٹیکہ ہے جو درد کو روکنے کے لیے مورفین کا ٹیکہ عام طور پر لوگ لگاتے ہیں، کسی کو درد ہو شدید قسم کا تو اس کے لیے فوری اثر کرتا ہے یہ ٹیکہ جو ہے خشخاش سے بنایا جاتا ہے یا خشخاش کے اجزاء نکال کر اس سے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسپرین مشہور دوائی ہے، یہ بید کے درخت سے بنائی جاتی تھی، اس سے کوئی جز نکال کے بنایا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ پرانی بات ہے، آج کل جو اسپرین ہے مکمل طور پر لیبارٹری میں بنتی ہے، اس درخت سے بید کے درخت سے نہیں بنائی جاتی۔ یہ تو وہ ادویات ہوگی ایلوپیتھک کی جو کسی جڑی بوٹی سے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایلوپیتھک کی اکثریت ادویات ایسی ہیں جو مکمل طور پر لیبارٹری کے اندر تیار کی جاتی ہیں، ان کا کسی جڑی بوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی پودے سے کسی درخت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مکمل طور پر ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پیراسیٹامول، پیناڈول، پونسٹان، بروفن، یہ وہ مشہور ادویات ہیں جو ہر گھر کے اندر پڑی ہوتی ہیں اور ڈاکٹر سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود ہی جا کر میڈیکل سٹور سے لیتے ہیں، اور کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر پیناڈول نہ پڑی ہو، پیراسیٹامول نہ ہو، بروفن نہ ہو۔ تو یہ ادویات کسی بھی جڑی بوٹی سے پودے سے نہیں بنائی جاتی، بلکہ مکمل طور پر ان کو لیبارٹری کے اندر تیار کیا جاتا ہے۔ اب پیراسیٹامول اور پیناڈول کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو فارمولہ ہے یہ سن 1800 میں، یعنی آج سے 200-250 سال پہلے، یہ کوئلے کا جو تارکول ہوتا ہے نا، کوئلہ جو نکلتا ہے کانوں سے، تو اس کا جو تارکول ہوتا ہے، اس تارکول کے اندر سے ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس سے یہ پیناڈول کہہ لیں یا پیراسیٹامول کہہ لیں، یہ اصل میں دوائی اس سے بنتی ہے۔ یعنی کوئلے کے وہ کیا کہتے ہیں، تارکول کے اندر سے ایک کیمیکل نکلتا ہے، اس سے پیراسیٹامول یا پیناڈول کا جو فارمولہ ہے یا جز اس سے نکالا جاتا ہے، اس سے یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، مکمل طور پر کیمیکل ہے یہ۔ اسی طرح پونسٹان ہوگی، اسی طرح بروفن ہوگی، یہ 1960 میں برطانیہ میں یہ دوا ایجاد کی گئی تھی۔ اچھا، اب یہ دوائیاں کرتی کیا ہیں؟ اب میں آپ کو ایک اور فرق بتاتا ہوں کہ نیچرل دوائی اور سنتھیٹک دوائی میں فرق کیا ہے۔ نیچرل دوائی جو ہوتی ہے، یعنی ہربل دوائی جو ہوتی ہے، جو مکمل جڑی بوٹی سے حکیمی دوائی ہوتی ہے، وہ بیماری کو
بیماری کو ختم کرتی ہے، آپ کے جسم میں جو بیماری ہے اس بیماری کی جو جڑ ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی میں نے تو اتنی دوائیاں لی میں ٹھیک نہیں ہوا، تو اس میں دوائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ معالج کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو حکیم ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے، وہ اتنا قابل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بیماری کی صحیح طریقے سے تشخیص کر سکے، اور تشخیص کرنے کے بعد آپ کے لیے دوائی تجویز کر سکے۔ تشخیص اور تجویز ان دو چیزوں میں ان کو مہارت نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو دوائی ہی غلط دیتا ہے، تو اس سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ورنہ ایسا معالج جو ماہر ہو تشخیص کا بھی، اور تشخیص کے بعد وہ تجویز کا بھی ماہر ہو، تو آپ کی بیماری جتنی بڑی سی بڑی بیماری ہو وہ جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ تو نیچرل اور حکیمی دوائی جو ہوتی ہے، ہربل دوائی ہوتی ہے وہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایلوپیتھک کی جتنی بھی دوائیاں ہیں، چاہے وہ پیراڈول ہو، پیراسٹامول ہو، بروفن ہو، پونسٹان ہو، یہ ادویات بیماری کو ختم نہیں کرتی، بلکہ یہ اعصاب کے آپ کے جس جگہ پر درد ہے وہاں سے جو اعصاب کی طرف جو تار جا رہی ہے اس تار کو کٹ آؤٹ کر دیتی ہیں، پیغام رسانی کو روک دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کے دان میں درد ہے، ٹھیک ہے، اب دان میں درد جسم کے کسی بھی حصے پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو محسوس دماغ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ سے تاروں کا ایک جال پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ اب میں یہاں پر ہاتھ لگاتا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ٹچ ہو رہی ہے اور ہل رہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر دماغ سے ایک تار آئی ہوئی ہے، اور جیسے ہی میں ادھر ٹچ کرتا ہوں اس سے فوری طور پر پیغام جاتا ہے دماغ کو کہ یہاں پر کوئی چیز ٹچ ہوئی ہے۔ اسی طرح کٹ لگ جائے، سوئی چبھ جائے، درد ہو، پیپ پڑ جائے، تو وہاں پر جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف وہ تار کے ذریعے دماغ تک جا رہی ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ادویات کیا کرتی ہیں، بروفن، پونسٹان وغیرہ، یہ لیبارٹری وغیرہ میں جو تیار ہوتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ جو پیغام رسانی جو ہوتی ہے اس سوزش والی جگہ، اس درد والی جگہ سے دماغ تک، اس پیغام رسانی کو عارضی طور پر کٹ آؤٹ کر دیتی ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے، چنانچہ ہمیں فوری ریلیف مل جاتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جی بڑی زبردست دوائی تھی، فوری ہم نے کھائی، 15 منٹ میں درد غائب ہو گیا۔ درد نہیں غائب ہوا، درد اس جگہ پر اب بھی ہو رہا ہے، تکلیف، بیماری اب بھی وہاں پر موجود ہے، صرف وہاں سے جو پیغام جا رہا تھا اس تار کو اس دوائی نے کچھ دیر کے لیے شل کر دیا ہے، اس کو کاٹ دیا ہے، کٹ آؤٹ کر دیا ہے، کنیکشن ختم کر دیا ہے، وہاں سے پیغام رسانی نہیں ہو رہی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایلوپیتھک، سنتھیٹک اور نیچرل ادویات کے درمیان، کہ نیچرل جو دوائی ہوتی ہے، ہربل جو دوائی ہوتی ہے، وہ بیماری کو ختم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی مشہور دوائی جو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، رائزک جو ہے تیزابیت کے لیے، معدے کے لیے کیپسول ہوتے ہیں، تو یہ مکمل طور پر لیبارٹری میں تیار شدہ دوائی ہے، کوئی اس کے اندر نہ جڑی بوٹی ہے، نہ پودا ہے، نہ درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مکمل طور پر کیمیکل سے تیار کردہ یہ کیپسول ہوتے ہیں، دوائی ہوتی ہے، جو کیا کرتی ہے، تیزابیت کو ختم نہیں کرتی معدے کی، بلکہ تیزاب معدے کے اندر تیزاب پیدا کرنے والے جو پمپ ہوتے ہیں ان پمپوں کو عارضی طور پر بند کر دیتی ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کیمیکل، یہ جو رائزک ہم کھاتے ہیں، کوئی بھی کھاتا ہے، تو یہ بیماری کا علاج نہیں کرتی، تیزابیت کو ختم نہیں کرتی یا معدے کی اصلاح نہیں کرتے یہ کیپسول، بلکہ ان پمپوں کو چند گھنٹوں کے لیے آف کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا تیزابیت ختم ہوگی۔ تیزابیت نہیں ختم ہوئی، عارضی طور پر پمپ بند ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ٹائم جب پورا ہوتا ہے، گولی کا اثر ختم ہوتا ہے، تو پمپ دوبارہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بیماری کا علاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فرق تھا، میں نے کہا آپ کو سمجھا دوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔